बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप में आपको खुश आमदीद। सैयद इमरान शफकत का सलाम कबूल कीजिए। और आज के अहम मौज़ूआत ये हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। जो उनकी वापसी में रुकावटें थी वो ख़त्म हो रही हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़, चीन में पाकिस्तान और जो चीन के दरमियान जो एक बर्फ़ सी जमी थी सी पैक के हवाले से, वो ख़त्म हो रही है। वहाँ पर उनकी मुलाकातें हैं और जुम्मे को वो सिंकियांग में होंगे। अभी तक उनका दौरा किस तरह का रहा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से अब ऐवान सदर को मुतहरिक किया जा रहा है और डायलॉग के लिए, जब वो पहले वक्त था तो वो डायलॉग की तरफ आते नहीं थे। अब ऐसी क्या मजबूरी उनको फील हो रही है कि उनको मुज़ाकरात और वो भी अपने सियासी हरीफों के साथ करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लंदन से जनाब अनीक नाजी साहब ने। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं और लंदन में इन दिनों उनका क़याम है। इनके पास वहाँ पर जो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो हम इनसे शेयर करेंगे। और बड़े मुसलसल दिनों से अनीक साहब कह रहे थे कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तो वाकई ठीक होने जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे इनसे। और भी बड़े दीगर मौज़ूआत हैं, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और हमें ज्वाइन किया है जनाब माहिद अली सैयद साहब ने स्टूडियो में, लाहौर स्टूडियो में, और उनके साथ हैं इमदाद सुमरो साहब। पाकिस्तान और चीन ने, या यूं कह लें कि जो सी पैक वाला जो मायदा था, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सियासी तब्दीलियों की वजह बना। बहुत से लोग इसकी वजह से आए और बहुत से लोग इसकी वजह से गए। तो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब चीन में मौजूद हैं और चीन में उनकी क्या मसरूफियात आज रहीं, हमें बता रहे हैं शाहिद अफराज, चाइना मीडिया ग्रुप के नुमाइंदा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अफराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज की मुलाकातों के अहवाल बताइए कि क्या वज़ीर आज़म को कौन कौन सी, हमें कह सकते हैं कि कोई कामयाबी मिली है या कोई पेशरफ्त हुई है कुछ इश्यूज़ के ऊपर? जी बिल्कुल। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में इंतहाई मसरूफ दिन गुजरा, कल की तरह आज भी। और चीन की जो आला क़यादत है, जिसमें सदर चीन भी शामिल है, उनसे जो मुलाकात और बाकी जो दीगर इस हवाले से अहम ओहदेदारान हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला जो ओहदेदार हैं, उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकातें हुई। और साथ साथ अगर इस दौरे को मजमूई तौर पर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक तो जो चीन की सियासी क़यादत है उनसे मुलाकातें की हैं, जो यकीनी तौर पर दो तरफा ताल्लुकात की एक अहम खासा है। और दूसरी जानिब जो है, चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारे जो हैं, जो इस वक्त उनमें से कई पाकिस्तान में फ़ाल भी हैं, उनसे भी मुलाकातें की हैं। तो इनका जो बुनियादी मकसद यही है कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि एक तो सी पैक की तामीर इस वक्त जारी है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की यहाँ पर चीन आमद का बुनियादी मकसद भी यही था कि तीसरे बेल्ट एंड रोड आलमी ताउन फोरम में शिरकत की जाए और फिर यहाँ पर जो दुनिया भर से आए मुमताज़ रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें की जाए और साथ साथ जो है चीन और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा रवाबित को आगे बढ़ाया जाए। और सी पैक की तामीर बिलखुसूस, चूँकि अब सी पैक अपनी तामीर के दूसरे मरहले में दाखिल हो रही है, इसी वजह से हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई, उसमें जो MOUs पर भी दस्तखत किए गए, इसमें कामर्स, मवासलात, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मीडिया तबादले, फिर पायदार शहरी तरक्की और सनती ताउन। क्योंकि सनती ताउन इस लिहाज से अहम है कि पाकिस्तान में सी पैक के तहत जो है मुल्क भर में खुसूसी इक़्तिसादी जोन जो है वो बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें सरमायाकारी चाहिए। इसमें चीन जो है वो पाकिस्तान के काम आ सकता है और चीनी सरमायाकार इस हवाले की गहरी दिलचस्पी भी है। और साथ साथ ये कोशिश भी रही कि जो दीगर आलमी रहनुमा है उन्हें भी सी पैक की अहमियत से मुतल्लिक बताया जाए, क्यों इसका फायदा यह है कि न सिर्फ चीन बल्कि दीगर दुनिया से जो सरमायाकार हैं वो भी पाकिस्तान की जानिब राग़िब हों और पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा हो सके। तो आज उनके मसरूफियात में ये पहलू जो है इंतहाई नुमाया रहा और कई ऐसे जो चीनी मारूफ इदारे हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, जिसमें चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फिर इस तरह जो चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन भी शामिल है। ये वो इदारे हैं जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इस वक्त काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर ऐसे चीनी इदारे जैसे चाइना ऑयल एंड फूड स्टेफन आ गया और दीगर कई ऐसे इदारे शामिल हैं, जिनके साथ जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकातें हुई तो बुनियादी जो नुक्ता रहा वो पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों का फ़रोग़ रहा, पाकिस्तान में उनको सरमायाकारी की दावत रही और फिर उनको यकीन दिलाना रहा कि पाकिस्तान जो है हर लिहाज से उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, उनकी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान के मफाद में भी है और इन इदारों के मफाद में भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शायद आपका। माहिद अली सैयद साहब, ये वज़ीर आज़म जो हैं, मुझे लगता है कि शायद आने वाली हुकूमत का ज़रा जो रास्ते में कांटे सी पैक के ऊपर पड़े हुए थे वो ज़रा चुनने की कोशिश कर रहे हैं। चुने जाएंगे, आपको लगता है? खाली सी पैक नहीं है जी, मेरा ख्याल है कि
ایجنڈا اس سے بہت آگے کا بھی ہے. اچھا انویسٹمنٹ کا انہوں نے بتا دیا ہے, انڈیویجول میٹنگز کا بھی انہوں نے بتا دیا. میرا خیال ہے ہمارا ان سے صاحب کے ساتھ بھی ملاقات, جی ہاں, ہمارا ان سے ڈیفنس ریلیٹڈ بہت معاملات آگے ہیں. مطلب ہم اس وقت تقریباً پوری طرح چین پہ بینک کر رہے ہیں اپنی ڈیفنس کے لیے. اور ہماری جو اکانومی کی حالت ہے اس وقت چین کے علاوہ شاید کوئی ملک بھی نہ ہوتا, اور شکر اس چیز کا ہے کہ چین بہت ایڈوانس ہو رہا ہے ڈیفنس کا جو ان کا شعبہ ہے اس میں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے اسرائیل بھی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہوگی, کیونکہ چین سٹانس لے بیٹھا ہوا ہے رشیا کے ساتھ, ایک بلاک بنا ہوا ہے ان کا. تو میرا خیال ہے جو ہم کہہ رہے تھے بات, میں تو کافی عرصے سے کر رہا تھا یہ بات, پوٹن نے خطاب کیا تھا وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پھر ایسٹ ورڈ دیکھنا پڑے گا اگر ویسٹ نہیں سنتا ہماری بات. تو میرا خیال ہے انہوں نے ایسٹ ورڈ دیکھنا شروع کیا, اور وہ اب مٹیریلائز ہو رہا ہے. وہ جو ایسٹ ورڈ رشیا نے دیکھنا شروع کیا نا, وہ مٹیریلائز ہو رہا ہے. چین ایک بہت بڑی پاور ہے, مطلب ہم امریکہ کو سمجھتے ہیں جو کہ کوئی شک نہیں ہے جنگی لحاظ سے تو ہیں, مگر میرا خیال ہے اکانومی جتنی اسٹرانگ چائنا کی ہے, میں کمپیریزن نہیں کر سکتا, میرے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے اس کے, وہ بہت ایک اسٹرینتھ, مطلب ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ بات کرتے ہیں, یہ وہاں سے چلتے ہیں. اور تبھی بھارت کو ضرورت پڑی وہ G20 میں کہنے کی جی ہم اپنا ایک متبادل راستہ تیار کریں گے, اور ہم جو بیلٹ سی پیک کا جو ان کا پلان ہے اس کے ساتھ ہم اپنا بھی کریں گے. مطلب ویسٹ کو اب پرابلم ہو رہا ہے with the advancement of China in the world, اور اسپیشلی جو ان کا بیلٹ انیشیٹو ہے, بیلٹ روڈ انیشیٹو, اس پہ اس کے ساتھ ان کی ڈیفنس ریلیٹڈ جتنی ایشوز ہیں, جن ممالک کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تو اس کی تکلیف ہے. اور پاکستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے چائنا کی, ہمیشہ ہی تھی, اب بہت تھی, اب بہت ہے. خاص طور پہ مجھے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید اب, لیکن کیا چائنا کی بھی تسلی ہے اب؟ نہیں بالکل. اب دیکھیے جو کچھ ہونا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا, لیکن ابھی تک وہ جو اب یہ بیسیکلی تو وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز والی ہم فیز سے گزر رہے ہیں. صحیح بات ہے آپ کی, مگر نواز شریف کا آنا, جس طرح ناجی صاحب بتا رہے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایک ڈپلومیٹ ہیں, تو نواز شریف ایک فیس ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں. سی پیک میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے نواز شریف صاحب کی, یہ اس سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا, مگر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ذرا انہوں نے گیئر اپ کیا تھا, بہت کام ہوا تھا. میں جو امپورٹنٹ ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں گوادر کے ساتھ اور بھی پورٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں, لائک پسنی وغیرہ بھی ہو رہے ہیں, اور بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ اسٹریٹجیکلی بھی استعمال ہوں, مطلب خالی ٹریڈ کے لیے استعمال نہ ہو, اس ایریے کو دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہو, کیونکہ انڈیا کا انفلوئنس یہ بڑا, آپ جو بات یہ کر رہے ہیں ناجی صاحب, یہ بات بڑی خطرناک طرف لے کے جا رہے ہیں, اور وہ ہے مطلب یہ فوجی یا جو حربی ہیں معاملات. اب چائنا ایز اے کور اسٹیٹ, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اب چین کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہوگا, یا وہیں پر ویسٹ اور امریکہ کی طرف اس کا جھکاؤ رہے گا؟ کیونکہ جو کہتے ہیں کہ اکنامکلی تو ان کو اتنے ایشو نہیں ہیں, لیکن جو چائنا کی جو وہ ہے نا پاور, جو حربی پاور جس کو کہیں گے ہم, کمبیٹ والی, وہ اس میں تھوڑا سا ان کو پریشانی لاحق ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے اس طرح سے ساتھ نہ چلے کہ یہاں پہ ان کو چھونیاں بنا کے دیتا پھرے. دیکھیے کامیاب سفارتکاری تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ یعنی واضح نان الائن موومنٹ میں, جیسے جواہر لال نہرو رہ کر گیا تھا بھارت کو, صحیح, تو کامیاب سفارتکاری تو یہی ہمیں توقعات بھی رکھنی چاہیے. چین کے ذرا ہمارا ہمسایہ ہے, چین جو ہے, میں آپ سے گزارش کروں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا قوموں کی زندگی میں, یعنی ایک یہی چین تھا جب یعنی برطانیہ عظمیٰ نے ان پر جنگ مسلط کی, اوپیم وارز جنہیں کہا جاتا ہے, کہ چینیوں نے کہا افیم ہمارے ہاں مت لے کر آؤ, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, تو یہ فوجیں لے کے چڑھ گئے کہ ہم افیم بیچیں گے, اور وہ اتنا کمزور تھا کہ ان کو اجازت دینی پڑی. 1937 دسمبر, مڈ دسمبر سے جنوری کے پہلے ہفتہ 1938 میں 100 سال بھی نہیں گزرے. وہی چین جو ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ آخر کیا ہوا, اکانومی وہ سنگل فوکس ہو کے چلتے رہے. اور 9/11 یعنی جو 2001 میں ہوا تھا وہ تو سب کو یاد ہے, لیکن اسی سپٹمبر میں 9/11 کو چین ورلڈ ٹریڈ آرڈر میں آیا تھا, WTO, اور اس 2001 سے لے کے 2023 میں جتنا یورپ کو انہوں نے ہلایا, امریکہ کو ہلایا, ورلڈ ٹریڈ آرڈر میں آنے کے بعد ہلایا ہے. ہمیں جو چین سے سیکھنا ہے, یا وہ بنیادی طور پر وہ چین تو خود ایڈونچرس نہیں ہے, ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب بار بار پرووک کرتا ہے, وہ جنگ میں نہیں آتا.
صحیح. ورنہ تائیوان 5 منٹ کی بات ہے ان کے لیے. جی ہاں, نہیں کر رہے. 48 سے لے کے 71 تک انہوں نے انتظار کیا سیکورٹی کونسل میں کہ ان کو یعنی تسلیم کیا جائے, ورنہ اس سے پہلے دوسرا ریپبلک آف چائنا والے بیٹھے تھے, امریکہ ان کو کہتا تھا کہ چین تو یہ ہے. تو یہ ہم جو ہے نا جلد بازی میں, میری گزارش یہ ہے کہ ہم نوحہ پڑھ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو وہی سٹیبلٹی جس کی طرف ہم 1990 میں جا رہے تھے, وہ اکنامک پلان جو نواز شریف نے پاکستان کو دیا تھا, جس کو بعد میں منموہن سنگھ نے اڈاپٹ کیا, اور اس کے بعد وہ خود مانتا ہے کہ ہم نے وہاں سے پلان اٹھایا تھا. ہمیں فائنلی اس جگہ پہ آنا پڑے گا. یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے پاکستان میں جو حالات. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, چین ہم سے بہت برے حالات سے گزر چکا ہوں. صحیح. ہمیں ایک سنگل فوکس رکھ کے اکانومی ہم اس کو بہتر کر لیں. اس کے ساتھ ہی دفاع بھی جڑا ہے, اس کے ساتھ ہی عزت بھی جڑی ہے, اس کے ساتھ ہی خوشحالی بھی جڑی ہے, اسی کے ساتھ آپ کی ترقی, سارا مستقبل اس چیز سے جڑا ہوا ہے. ہمیں اس طرف چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں اگر ہم پھر اسی ایڈونچر میں جائیں گے کہ یا ادھر ہونا ہے یا ادھر ہونا ہے, it doesn't work like that. ٹھیک ہے. کیا یہ ممکن ہے جو ناجی صاحب نے بات کی کہ ویسے پاکستان چلتا رہا ہے, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, ماضی میں چلتا رہا ہے یہ امریکہ اور چین کو ساتھ لے کے, تو اب کتنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا پہلے سے؟ دیکھیں یہ سارا کا سارا اپنے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اوپر ہے. ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, ہمارا جو بھی حکمران ہوگا, نواز شریف صاحب ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے, صحیح, دھرنے اگر نہیں ہوں گے اور اس طرح کی پولیٹیکل غیر یقینی کی صورتحال نہیں ہوگی, اور دنیا کے ممالک دو بلاک کے ساتھ رہ کر اچھے تعلقات بنا کر, ہم اصل میں جذباتیت میں زیادہ یقین رکھتے ہیں. صحیح. ہم دوستی جس طرح ذاتی دوستیاں ہوتی ہیں نا, ملک کی دوستیاں بھی اس طرح دیکھتے ہیں, اپنے مفادات کے تحت دیکھیں. جس طرف ہمارا مفاد ہے, چین ہے, روس ہے, عرب ممالک ہیں, اس وقت وہ ہمارے قریب ہے اس وقت زیادہ. تو انیق صاحب, میں اگر آپ کی طرف آؤں اور آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں, کیونکہ آج جو ایک بنیادی خدشہ تھا کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل کہتے ہیں نا جی اس کو, وہ شاید منظور نہ ہو. کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات تھیں کہ شاید ان کو جہاز سے ہی گرفتار کر لیا جائے. کچھ اس طرح کی بھی باتیں چل رہی تھیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کی تصدیق کر رہی تھی کہ ان کی واپسی کہاں پہ ہوگی یہ بھی ابھی خفیہ رکھا جا رہا ہے, کہ ان کا طیارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں لینڈ کرے گا, کیوں کرے گا, بڑی کہانیاں چل رہی تھیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان اتریں گے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو باتیں جھوٹ پھیلانے والے لوگ ہیں, یہ تو اس وقت سے آپ یاد کیجئے کہ جب بیگم کلثوم نواز بیمار تھیں تو کیا کیا باتیں کی جاتی تھیں. یہ بے شرمی اور ڈھٹائی کی کوئی انتہا نہیں ہے. مستقل جھوٹا پروپیگنڈا وہ جاری ہے, لیکن وہ جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہیں. حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے آتی ہے. میں کم از کم اسی سال میں رمضان شریف سے مستقل یہ بات عرض کیے چلا جا رہا ہوں آپ کے سامنے, وہ وہاں پہ انشاءاللہ آئیں گے. اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی اس سٹیچر کا آدمی اس وقت پاکستان میں, آپ جانتے ہیں پاکستان کیا بر صغیر میں اتنا سینئر, جو اتنا ویل ریسپیکٹڈ دنیا میں سیاستدان دوسرا کوئی ہے نہیں. ہمیں چونکہ ہم اپنے اندرونی مسائل میں زیادہ ہماری توجہ رہتی ہے. میں آپ کی توجہ دلاؤں گا, یہ ایک کتاب ہے, یہ کسی پاکستانی نے نہیں لکھی, صحافی نے. یہ ایک کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ان پرسوٹ آف پیس, یہ ایس کے لامبا, بھارت کے ایک آپ یوں کہیے بہت سینئر موسٹ ڈپلومیٹ, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اسی سال پبلش ہوئی ہے, اور اس کا جو یعنی فور ورڈ ہے وہ منموہن سنگھ نے لکھا ہے, سابق وزیر اعظم. اس کا جو یہ ایک لائن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اجیت دیول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اس نے لکھا ہے, اور یہ اسی سال پبلش ہوئی ہے کتاب. اس میں انہوں نے پاکستان کے مختلف جو بیک چینل ڈپلومیسی بھارت کے ساتھ ہوئی ہے اس کے واقعات لکھے ہیں. اس میں مختلف سیاستدانوں کا ذکر کیا ہے, پرائم منسٹر کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ نے بھارت کے 6 وزراء اعظم کے ساتھ کام کیا. تو اس میں انہوں نے نواز شریف کے اوپر ایک پورا چیپٹر لکھا. میں آپ کی دلچسپی کے لیے چھوٹے آپ کو ایک گزارش کر دیتا ہوں. تو انہوں نے بتایا ہے کہ یعنی جب وہ آئے ہیں اپنا یہ نواز شریف کا پہلے دور حکومت, تو انہوں نے اس سے ملاقات ان کی 78 میں ہو چکی تھی. تو جب یہ آئے ہیں اسلام آباد, تو یعنی تو نواز شریف صاحب نے ان کو فیملی کے ساتھ دعوت دی, اور وہ ایک دن دعوت ڈیلے کر دی کیونکہ بیگم کلثوم اس وقت لاہور میں مصروفیات ان کی تھیں, تو پھر ان کو شریک کیا. اس کے بعد اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کو بطور اپوزیشن لیڈر ملے جب مری میں 1995 میں انہوں نے ان کو دعوت دی اور بلایا. پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جرمنی میں جب امبیسڈر اپوائنٹ ہوئے تو مشاہد حسین سید کو میاں نواز شریف نے جرمنی بھیجا مبارکباد دینے کے لیے. یہ میں آپ کو باریکیاں بتا رہا ہوں کہ جو سفارتی یعنی آپ کے جو تعلقات دنیا میں عزت بنتی ہے, یہ بلا وجہ نہیں بنتی.
انہوں نے یہ اپنی کتاب میں یہ خود لکھ رہا ہے، اس کے لمبا کہتا ہے کہ I was fortunate to know Nawaz Sharif as Prime Minister, لیڈر آف دی اپوزیشن، پی ایم الیکٹ، بزنس مین اینڈ ان ایگزائل. یہ ایگزائل میں بھی جا کے 2004 میں ملے تھے. کیوں ملے تھے وہ انہوں نے نہیں لکھا، وہ میں آپ کو گزارش کر دوں گا کیوں ملے تھے، اگر آپ یعنی مجھ سے یعنی اگر آپ مناسب سمجھیں پوچھنا. جی جی نہیں آپ بتائیے. یہ اس کے لامبا لکھ رہا ہے کہ آگے جا کے وہ لکھ رہا ہے اس کے لامبا کہ وہ لکھ رہا ہے کہ the common denominator was the dignity he maintained throughout. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بطور وزیر اعظم بھی ملا ہوں، بطور اپوزیشن لیڈر بھی ملا ہوں. وہ کہتا ہے جو ڈگنیٹی تھرو آؤٹ اس نے مینٹین کی ہے. 78 میں پہلی ملاقات ہوئی ہے، 2023 میں کتاب پبلش ہوئی. وہ کہتا ہے his temperament was that of a businessman, he was astute, hospitable and easy to talk to in discussions. وہ کہتا ہے کہ despite differences of opinion on some issues, he showed maturity and understanding of the other's position. سال ہر سال میں کہیں جا کے یہ باریکیاں ہوتی ہیں. اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ 84 یا 85 میں بھارت گئے ہیں تو وہاں کے تاج ہوٹل کے چائنیز ریسٹورنٹ میں دعوت دی نواز شریف کو، نوجوان نواز شریف کو کھانے کی. تو ویٹر جب کھانا سرو کر رہا تھا تو غلطی سے کھانا نواز شریف کی شرٹ پہ گر گیا. تو بجائے کو غصہ دکھائے یا موڈ کی برہمی کیے، نہایت مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے انداز میں انہوں نے اس ویٹر کو یعنی کچھ نہیں کہا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. سفارتکار یہ باریکیاں نوٹ کر رہے ہیں. 85 کا واقعہ 2023 میں پبلش ہو رہا ہے. یہ ہیں وہ باریکیاں جس سے آدمی کا سٹیچر بنتا ہے، اس کی عزت آتی. 2004 کا جو آپ نے گزارش کی، وہ جا کے اس کے علاوہ سعودی عرب میں نواز شریف سے ملے تھے، اور اس کی وجہ جو انہوں نے نہیں لکھی میں گزارش کر دیتا ہوں. یہ وہ وقت ہے جب پرویز مشرف کے ساتھ بھارت کی وہ دوبارہ سے ایک امن کا جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، تو اس وقت وہاں کے وزیر اعظم واجپئی نے اس کے علاوہ کو سعودی عرب بھیجا تھا نواز شریف سے کہ آپ کی بلیسنگ چاہیے، کیونکہ یہ وہ پروسیس ہے جو لاہور آ کر میں نے اور آپ نے شروع کیا تھا جب واجپئی لاہور آیا تھا. تو امن کا وہ راستہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے شروع کیا تھا، اب ہم وہ پرویز مشرف کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کی بلیسنگ چاہیے. یہ ہیں وہ باریکیاں، یعنی سفارتی جس کو کہنا چاہیے کہ لوگوں کا جو جذباتی ہو کہ نعرے مارنا یا ایک دم سب کچھ بچ جانا. یا ہم نے پچھلے دور میں بھی دیکھا کرتارپور مثال کے طور پہ کوریڈور کھول دیا، یا یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا ہم دعا ہے کہ وہ آ جائے، ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اس طرح جمپنگ نہیں ہوتی ینگسٹرز کی طرح کہ آپ کی عزت بن جائے. اس کے پیچھے دہائیاں لگتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر کہیں جا کے آپ وہ عزت اٹین کرتے ہیں. تو ہمارے لیے اس وقت جو خوشحالی، ترقی، تجارت کا پہلا راستہ ہے وہ بھارت کے ساتھ پرامن ہمارا ایک یعنی رشتہ، اور اس کے ساتھ ہمارے تجارت، اور اس کے لیے ہمارے پاس مارکیٹ کرنے کے لیے نواز شریف سے بہتر دوسرا آدمی کوئی موجود نہیں. ماہد علی سید صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جو خوبیاں انڈین جو ایک ڈپلومیٹ ہے وہ بتا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، جس کا ناجی صاحب نے ذکر کیا، میں ویسے ہی ایک موضوع تو ہمارا کچھ اور ہے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. وہ تو پاکستان میں ڈی میرٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو غدار ہیں. مودی جو ہے وہ جہاز میں اڑ کے چائے پینے اتر آیا ہے، شادی میں ساڑیاں لے کے آ گیا ہے. اس کو ہم نے نیگیٹو پروپوگیٹ کیا. ایسا ہی ہے، اسی طرح یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اگر کوئی لیڈر اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے انڈیا میں، میں کیونکہ مجھے موقع ملا ایک دو دفعہ ان کے ساتھ جانے کا باہر، مطلب چائنا وغیرہ میں گیا ہوں ان کے ساتھ، تو ان کے اندر جو خصوصیات ہیں ڈپلومیسی کی، یہ ناجی صاحب نے جو فرمایا ہے، مجھے ایس کے لامبا صاحب کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. میں خود جانتا ہوں کافی چیزیں جو کہ ہیں، اور جو انڈیا میں سافٹ کارنر ہے، کیونکہ میرا اتفاق ہوتا رہتا ہے وہاں پر ٹاک شوز کے ساتھ، اور بات ہوتی رہتی ہے. اور پھر میں اسپیشلی مشرف کے ساتھ بھی گیا تھا نیپال، تو مطلب ان کا ذکر ہوتا ہے سائڈ لائنز پہ، جہاں بھی بھارت اور پاکستان کی کوئی بڑی مطلب میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، سارک میں فار انسٹنس، ادھر اسلام آباد بھی اس طرح. تو ان کا ان چیزوں کے حوالے سے کہ وہ ایک ڈپلومیٹ ہیں، اس کے حوالے سے ان کا ذکر ہوتا ہے. ان کی گڈ ول انڈیا میں بہت زیادہ ہے، میرا خیال ہے شاید کسی اور لیڈر سے زیادہ. ایک وقت میں مشرف کا ذرا گراف اوپر گیا تھا، مگر وہ ظاہر ایکسپوز ہو گئے کافی حد تک، کیونکہ مشرف ڈپلومیٹ تھے ہی نہیں. وہ ایک ہر چیز کو اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کرتے تھے. نواز شریف کے اندر یہ خوبی ہے ڈپلومیسی، خاص طور پہ بھارت کے ساتھ، خاص طور پہ چین کے ساتھ، اور جس طرح یہ یو اے ای ہے، یہ سعودی عرب ہے، یا یہ ریجن جو ہیں، اس میں نواز شریف واقعی اس وقت کا داور ایک شخصیت ہے. مگر یہ کہ ان کے آنے سے کوئی یہاں دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، یا ہمارے تعلقات سب سے بہت اچھے ہو جائیں گے، یا چیزیں بدل جائیں گی، میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایک روش پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ شاید وہ کھڑے ہوئے ہیں، یا اور دوسرا ایک مودی، مطلب نریندر مودی جو ہیں،
وہ بہت بڑی ہرڈل ہے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ پہ، ظاہر ہے کہ وہ ان کا لوکل جو لوکس اسٹینڈ ہے ان کا ہے نا، پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، وہ سارا ڈیپینڈ ہی پاکستان کے مخالفت پہ ہے، اینٹی ہے مسلم پاکستان خاص طور پہ، اور کتنی نفرت انہوں نے جنریٹ کی ہے پاکستان کے خلاف پچھلے جو ان کی اب سیکنڈ ٹینیور ختم ہو رہا ہے، الیکشن ان کے آنے والے ہیں، تو وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہوگا اس کو ٹھیک کرنا. مگر یہ کہ نواز شریف اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں، ابھی تو دور کی بات ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ بن جائیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سنانا چاہتا ہوں، بس 30 سیکنڈ لگیں گے. مودی صاحب نے نفرت کہاں تک پہنچا دی ہے. امریکہ میں مین ہیٹن میں وہ ایک دیسی مجھے لگا ایشین، تو میں نے پوچھا کہ آپ کو اردو آتی ہے؟ پولیس والا تھا، تو کہتا نہیں. اچھا میں نے پوچھا اردو میں آپ کو اردو آتی؟ کہتا نہیں. میں نے کہا ہندی آتی؟ کہتا ہاں. تو یہ بہرحال وہ یہ نفرت ہی ہے. امداد سمرو صاحب کے لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ کسی سزا یافتہ مجرم کی پروٹیکٹیو بیل ہونا دنیا کا پہلا واقعہ. پولیٹیکلی دیکھیں تو نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کا ازالہ جو ہے وہ سیاسی بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور قانونی طور پر بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کھوسا صاحب تو خیر وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی والے ان کو نہیں کرتے جس لیول پر وہ چلے گئے ہوئے ہیں. لیکن میاں صاحب کی جو کے آنے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں غیر یقینی کی جو صورتحال ہے نا، وہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ کم ہو رہی ہے. الیکشن پر کویسچن تھا، اب وہ کویسچن میرا خیال ہے ریزالو ہو گیا کہ الیکشن ہوں گے. پہلے تو ہمیں کہا جا رہا تھا 25 تک نہیں ہوں گے، لمبا نگران سیٹ اپ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اب نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جنوری کے اینڈ میں یا میکسیمم فروری کے آغاز میں انتخابات ہو جائیں گے. ایک چیز. دوسری چیز جو جس کی طرف باعث صاحب نے اشارہ کیا کہ روش، اب جو روش ہے وہ نواز شریف صاحب جو 88 والے تھے، پھر 90 والے تھے، 93 والے تھے، 2000 والے مختلف تھے. چیئرمین پی ٹی آئی صاحب وہ ادھر لے کر چلے گئے ہوئے ان کو. اب وہ میاں صاحب جب آئیں گے قانونی طریقے سے ڈیل کریں گے یا اس کو وہ جو پرانا نواز شریف تھا وہ اس انداز میں اگر ادھر چلے گئے میاں صاحب، تو پھر جتنی امیدیں قوم نے اگر لگائی ہیں نا میاں صاحب سے، وہ ساری کی ساری پھر پانی پھر جائے گا. کدھر چلے گا اگر انہوں نے وہی انتقام والا رویہ رکھا تو؟ کیونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا کیا، ان کے پاس پروگرام تھا یا نہیں تھا، لیکن اس پر انہوں نے وہ ویسے ہمارا اگلا موضوع ہے، وہ جو اب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ریکنسیلیشن. میں ریکنسیلیشن پر نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. میں صرف ایک کہ میاں صاحب کے پاس کیا ہے کرنے کو. جو چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں ایئر کنڈیشن، ان کا فوکس کیا تھا؟ انتقام تھا، کام کرنا نہیں تھا. انتقام یا کہہ لیں کہ وہ احتساب کا نعرہ لگا کے آئے تھے اور وہ اپنی طرف سے احتساب کر رہے تھے. اور میاں صاحب کے لیے یہ ایک بہترین بلکہ بدترین مثال ہے کہ جو وہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر گئے، آیا میں وہی کروں یا میں ان کے معاملات آئین اور قانون پر چھوڑ دوں، عدالتوں پر چھوڑ دوں، اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں اپنا خود کام کریں. اور میں مستقبل کی جو ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ غیر یقینی کی کیفیت ایک طرح سے ٹل گئی. لیکن دوسری طرح سے پھر سہیل وڑائچ صاحب نے کل ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں مندے میاں صاحب بھائی، وہ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں چھڈاں گا. اگر یہ ہوا تو پھر بڑا خطرناک. اچھا، انیک ناجی صاحب نے چونکہ براہ راست ان کو رپورٹ کیا ہے اور بہت سی میٹنگز جو ہیں انہوں نے رپورٹ کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بندہ جب ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے تو باڈی لینگویج سے بھی بڑے حساب لگاتا ہے، لفظوں کے اتار چڑھاؤ. نواز شریف نہیں، وہ ناجی صاحب اگر سمجھ سکتے ہو تو آپ میاں صاحب میرا خیال ہے. ناجی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں، مطلب آ رہے ہیں، ضمانت ان کی جو وہ ہو گئی ہے، ان کا نیریٹو اب کیا ہوگا؟ اب وہ آ کے جو بڑا موٹا سا ایک سوال ہے کہ ان کی الیکشن کمپین جو ہے وہ کس نعرے کے اوپر چلے گی؟ تو وہ اپنی پارٹی کے خلاف کمپین چلائیں گے یا پھر وہ 2017 میں جائیں گے واپس اور جو کچھ ہوا اس کا ذکر کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جی، آپ کسی کے میں تو تاریخ کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے یعنی جس طرح کے خدشات کا ذکر ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ یہ خدشات کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا نواز شریف صاحب ان کے ساتھ کوئی پہلی مرتبہ یہ ان کے تجربہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ یعنی وہ اس سے پہلے کیا سیاسی مخالف ان کی محترمہ بینظیر بھٹو نہیں تھی؟ کیا غلام اسحاق خان نہیں تھا؟ کیا فاروق لغاری نہیں تھا؟ کیا پرویز مشرف نہیں تھا؟ تو میثاق جمہوریت کا سائن نہیں ہوا تھا؟
کیا نواز شریف کو چنگیز خان ہے یا ہلاکو خان ہے؟ آپ کو اس میں اس کا ماضی اگر آپ دیکھ لیں تو کیا آپ کو اس میں کوئی آپ کو تلوار لے کر ایک آدمی آتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ہم اس طرح کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں؟ نہیں، ماضی میرا خیال ہے کہ ان سے نواز شریف سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ایک سٹیبلٹی کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ایک کانفیڈنس، ایک ٹھہراؤ، ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے، اور یہ کتنی ضروری ہے کسی بھی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے۔ نواز شریف کا ماضی ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی، اگر انہوں نے جو غلطیاں 90 کی دہائی میں کی ہیں وہ لکھ کر اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ میثاق جمہوریت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ یہی ہے، اعتراف ہے، وہ بیسیکلی تو اعتراف ہے، اعتراف ہے، وہ ایک اعتراف ہے، وہ ہو چکا ہے۔ اب وہ روزانہ پریس کانفرنس کر کے یہ اعتراف کریں، کتنی دفعہ یقین دلائیں؟ ابھی ان کے آنے کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں باخبر ترین لوگ، ان کو کوئی یعنی 9 اکتوبر کو روانہ کر چکا تھا، کوئی 7 اکتوبر کو روانہ کر چکا تھا، وہ کس بات کا جواب ہے؟ لہٰذا اس طرح کے جو خدشات ہیں، اب یہ جو ہے مثال کے طور پہ کہ فلانا مطلب ہے کہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آ جائے۔ اچھا پھر جب نواز شریف 2018 میں پاکستان واپس آیا، اس سے پہلے کہ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، ٹی وی شوز اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی یقین سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ آ گیا۔ ہمارے ہاں یہ ڈٹائی کی ایک عجیب و غریب روش ہے کہ شرمندہ ہوئے بغیر نیا جھوٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایک ناجی صاحب یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر کوئی چیز حتمیت کے ساتھ تو کہی نہیں جاتی، کچھ نہ کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے یہاں پہ، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، لیکن ہم پاکستان کے نظام کی بات تو نہیں کر رہے نا، ہم تو نواز شریف کی ذات کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو کون سا ایسا انپریسیڈنٹڈ کوئی یو ٹرن، آپ کو کیسا کوئی ہلاکو خان مل گیا؟ نہیں وہ کوئی یعنی کوئی نیا، میں بات کرنا چاہوں گا اس پہ۔ ہاں ہاں، آپ بات ضرور کیجئے۔ دیکھیں، میثاق جمہوریت انیشیٹو بینظیر بھٹو شہید کا تھا، نواز شریف نے زرداری صاحب کا تھا، جو بھی دیکھیں، جو یہ میں ماہد صاحب ہمارے استاد ہیں، جس دن بیگم کلثوم نواز صاحبہ چل کر گئی تھیں یہ پڑوس میں نکلسن روڈ پر، 32 نکلسن روڈ پر، نواز شریف اپنا نوازادہ رسول اللہ صاحب کے پاس، اگلے 2 گھنٹے کے بعد ہم وہاں تھے، نواب صاحب کے الفاظ مرحوم کے جو ریپورٹڈ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے تو ڈر کے بی بی سے پوچھا تھا کہ یہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت جی ڈی اے تھا میرا خیال ہے، اس میں آنا چاہتے ہیں، تو بے نظیر نے بغیر سوچے کہا کہ لے لیں۔ دیکھیں، بے نظیر بھٹو ایک بہت بڑی لیڈر تھی، میاں نواز شریف صاحب نے بھی تاریخ سے سیکھا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو سے انہوں نے بدلہ لیا تھا پرائیویٹائزیشن، اپنا نیشنلائزیشن کا، بھٹو کی جو نیشنلائزیشن تھی، جو میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کی بھی ظاہر پراپرٹی چلی گئی تھی، اس میں انڈسٹری چلی گئی تھی، کسی ایک فرد کے خلاف، ایک فرد کے خلاف نہیں تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے نواز شریف صاحب ایسا نہ کرے، اور میری خواہش ہے نہ کریں، اور میں زیادہ سمجھتا ہوں امکان ہے کہ نہیں کریں گے، لیکن ایک ریکارڈ، ایک ماضی ہے، ایک ماضی یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو اگر جیل اپنے بچوں سے ملنے جاتی تھیں تو باہر سے بینچ اٹھوایا جاتا تھا کہ دھوپ میں کھڑی رہیں۔ سر ماضی ہے ایک، نہیں انہوں نے بھی تو میاں شریف کو اٹھوا لیا تھا، بالکل تھا، بالکل تھا، اور میثاق جمہوریت میں دونوں نے کیا ہے۔ اب صاحب میثاق جمہوریت سے باہر ہے، اب تو انہوں نے پھر کرنا ہے نا، اگر کرنا ہے ہاں، چیئرمین پی ٹی آئی باہر ہے، چیئرمین پی ٹی آئی، میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ جی ایڈ کر دوں اگر کوئی چیز۔ میری نظر میں نواز شریف کی ضرورت ہے اس ملک کو، ان کے اکنامک ویژن کے لیے، ان کی سٹیبلٹی اس ملک میں لانے کے لیے۔ یہ بات جو کر رہے ہیں میرا خیال کے خلاف وہ نہیں جائیں گے، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ ناجی صاحب سے آ کے واپس بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آ کے یہیں سے بات جوڑیں گے۔ واپس آنے کا شکریہ، اور یہاں پر بریک سے پہلے بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی سے واپس آ کے انتقام لیں گے، ان کی سیاست جو ہے وہ انتقام کے اوپر ماضی بیس کرتا ہے، امداد سمرو صاحب کا یہ خدشہ تھا۔ تو انیک ناجی صاحب، آپ تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی چنگیز خان تھوڑی ہیں، لیکن ایک خیال یہ ہے جس طرح سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے لیے کسی کے ہاں بھی معافی نہیں ہے، ایون کہ بلاول بھٹو صاحب سے جب بات ہوتی ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی کسی دہشت گرد جو 9 مئی کیا ہے ہم ان کو معافی نہیں دے سکتے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی سافٹ کارنر لے کے آئیں گے یا اسی بات پر کھڑے ہیں کہ جو 2017 میں جو کچھ کیا گیا تھا وہ سب کچھ واپس لیا جائے، اور اس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ بھی ہیں؟ دیکھیے ہم نا 2 چیزوں کو اس سے پہلے بھی مکس کر دیتے ہیں۔ سلیکٹیو ہسٹری جو ہے نا یہ صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچنے دیتی، وہ تو 93 سے کہہ رہا ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں دوں گا، ٹھیک بات ہے،
جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں عوام کا منتخب وزیر اعظم ڈکٹیشن نہیں لے گا تو وہ اصول کی بات کرتا ہے, وہ انتقام کی بات نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے. بے نظیر بھٹو کی جو 18 مہینے کی پہلی حکومت تھی, وہ اقتدار بے نظیر بھٹو کو جس طرح دیا گیا اور وہ جس طرح سے پھر گئی ہے, اس کے آرکیٹیکٹ وہ جنرل یعنی وہ حمید گل صاحب دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن ان کے اسلم بیگ صاحب بہرحال موجود ہیں. میجر عامر آپریشن مڈ نائٹ جیکال نواز شریف نے پلان نہیں کیا تھا, نہ کوئی اسکرپٹ اس کا بنا کے دیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اس نے کیا انتقام لینا؟ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت جہاں پہ موجود ہے, جس سے اس کی لڑائی ہوئی ہے 9 مئی, کیا اس نے مسلم لیگ نون کے خلاف کیا تھا؟ اچھا, اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہوا ہے, کیا وہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے؟ کیا وہ نواز شریف کی ہدایات پر ہوا ہے؟ ٹھیک بات. ہم کیوں, میرا مطلب ہے ہم سلیکٹڈ, ایک ہوتا ہے اصول کی بات کرنا جو نواز شریف 93 سے کر رہا ہے, ایک ہے ذاتی انتقام. وہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں مثالیں دے کر کے وہ اس طرف, یعنی جب گیا تو اس نے اعتراف کیا, مساق جمہوریت کر لیا. اب آگے آ جائیں سہیل وڑائچ صاحب, ان کا احترام اپنی جگہ. میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ نواز شریف کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ میں انہوں نہیں چھٹاں گا. یہ اس کا طریقہ نہیں ہے, یہ اس کا یعنی تکلم کا انداز نواز شریف کا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے یہ لفظ یعنی یہ فکرہ کہے کہ میں انہوں نہیں چھٹاں گا. کمال ہو گیا. وہ ایک انتہائی میچور آدمی ہے, بات کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے. اور یہ میں ان کے بارے میں یہ جو بات کی جاتی ہے, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یعنی وہ یہ اندازہ لگا لینا نواز شریف کی گفتگو سے یا ان کی باڈی لینگویج سے کہ وہ دراصل کیا سوچ رہے ہیں. وہ موسٹ ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, وہ اس طرح سے اپنے دل کی بات نہیں بتاتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اب اس بات کی ضرورت رہ گئی ہے. نواز شریف کو کیا ضرورت ہے کہ واپس آ کے چیئرمین پی ٹی آئی سے وہ انتقام لے؟ اتنا بڑا انتقام کیا ہوگا جو یعنی آلریڈی ایک جہاں سر مار بیٹھا ہے ٹھیک بات ہے. پی ٹی آئی, اس کے بعد جو ہوا ہے اب کیا ہی انتقام وہ مزید لے گا؟ مجھے بتا دیں چلیں نواز شریف سے کیا امید ہو رہی ہے کہ وہ جیل کی کھولی سے نکال کے چیئرمین پی ٹی آئی کو باتھ روم میں بند کر دے گا؟ یعنی یہ بچوں والی باتیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. اگلا موضوع چیئرمین پی ٹی آئی کا ہی ہے, وہاں پر یہ بھی ڈسکس ہم کر سکتے ہیں. مائد صاحب, چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اب ڈائلاگ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور یہ کچھ لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. ایوان صدر کو بھی رول پلے کرنے کا کہا گیا ہے. ویسے تو صدر مملکت نے 1 سے زائد بار جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. کیا یہ رائٹ ٹائم ہے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ لیٹ ہو گئے ہیں چیئرمین؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا, چیئرمین پی ٹی آئی کی بات ابھی ہو رہی تھی, میں تھوڑا سا ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ نواز شریف کا ہیڈ ایک ہے ہی نہیں اب. ٹھیک ہے, وہ جن کا ہے وہ دیکھ لیں گے. وہ انہوں نے بڑی بات کی, انہوں نے کہا کہ 9 مئی جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف نہیں تھا, ریاست کے خلاف تھا. مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کہ اگر جو ٹھیک ہے انہوں نے ان کے اوپر جو الزامات ہیں, جو لیگل ان کے اوپر مسئلے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر, وہ تو ان کو فیس کرنے پڑیں گے. مگر اگر کوئی ڈائلاگ ہو جاتا ہے الیکشن سے پہلے اور اگر کوئی بات چیت ہو جاتی ہے اور پھر الیکشن کرائے جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس الیکشن کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہوگی. اور اس ملک کو اس وقت اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آہنگی ہو سب میں, بجائے اس کے کہ لڑیں. دیکھیے, جو اس وقت حکومت کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کی تو نہیں ہے, مگر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو جو چاہ رہے ہیں چیزیں بہتر کرنا وہ کر سک رہے ہیں, ان کو ان کے ہاتھ میں ہے. تو اگر سارے مل کے بیٹھ جائیں اور اتنے دماغ مل کے بیٹھ جائیں اور راستہ بھی ٹھیک مل جائے, الیکشنز کو کریڈنس بھی مل جائے, تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا اس ملک کے لیے؟ ہمیں تو چاہیے. تو اس پہ یعنی اس کے لیے بھی ڈیپینڈ تو بیسیکلی کرتا ہے. دیکھیں باقی لوگوں کو تو ہم نے آزمایا ہوا ہے نا, کچھ مساق جمہوریت کر گئے, کچھ نے جو مساق جمہوریت نہیں بھی کیا, لیکن ان کا بیہیو بتاتا ہے کہ وہ معاملہ فہمی ان کو ہے. لیکن جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو وہ وقت پڑنے پر تو کہہ دیتے ہیں کہ چلیں جی یہ کر لیتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ انتخابات کے اوپر ڈائلاگ چلا تھا نا, اور ان کے مذاکرات ہوئے تھے, بات نتیجے پر پہنچی, لیکن پھر انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا, پیچھے سے شاہ محمود قریشی کی پیچھے سے ٹانگیں کھینچ دی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر اعتبار کیا جائے گا اس ایشو کے اوپر, یا نہیں کیا جائے گا؟ اس میں بھی ہرڈل وہ خود ہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے, بات چیت ہوگی, جو کہ وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی خواہش پر ہوا ہے, انہوں نے اپنے وکلاء کے ذریعے یہ سارا کچھ کروایا ہے, اور پھر وہ وفد ایوان صدر گیا. اگر بات چیت ہوگی, کوئی کسی ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے سارے, تو اس میں بات چیت کا آغاز یہیں سے ہوگا, مائنس چیئرمین پی ٹی آئی.
اچھا چیئرمین پی ٹی آئی کو قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. کوئی تیار نہیں. وہ ناجی صاحب کو اس جملے سے تو میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ 9 مئی انہوں نے نواز شریف کے خلاف نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو جب 9 مئی انہوں نے نواز شریف کے خلاف نہیں کیا تھا تو پھر سیاسی قوتیں کیا دیں گی ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر؟ نہیں, سیاسی قوتوں کو یہ تو پتا ہے نا کہ ملک کس جگہ پہ کھڑا ہے, اور یہاں پر اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہم آہنگی کے ساتھ اور ایک طرح سے اتفاق رائے پیدا کر کے میکسیمم. تو اس کے لیے کیا ناجی صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون ریاست سے کہے گی کہ جی کہ آپ تھوڑا سا اپنا جو ٹیمپر ہے یا آپ کا جو ٹمپریچر ہے 9 مئی کے حوالے سے اس میں تھوڑا سا کوئی اعتدال لائیں یا تھوڑا سا کوئی لینیٹ ویو لیں اور ہمیں معاملات جو ہیں وہ سیاسی طور پر آگے بڑھانے دیں؟ میرا نہیں خیال عمران صاحب. پیپلز پارٹی اگر ریاست سے کوئی بات کرے گی تو وہ اپنے لیے کرے گی, اگر کوئی ریلیف لے گی تو اپنے لیے لے گی. ٹھیک ہے, اگر کوئی پاسبلٹیز کی وہ اپنے لیے دباؤ ڈالے گی. وہ ایک چیئرمین پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے کیوں وہ بیچ میں آئے جبکہ ان کو معلوم ہے. اور دوسرا یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا دوبارہ اقتدار میں آنا یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی زمانے میں معین قریشی خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے, یا شوکت عزیز خواب دیکھا کرتے تھے کہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے. وہ کسی کو بھی ان سے کیا دلچسپی ہوتی, لیکن گراؤنڈ پہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے ویسے بائی دا وے. 2018 میں یہی کہا جا رہا تھا کہ مختلف ہے, 2013 میں یہی کہا جا رہا تھا کہ مختلف ہے. آپ کو میں دیکھیے یہ جو ہے نا, آپ کہنا چاہیے کہ پروپیگنڈا کی طاقت تو ہے نا, جب میدان میں اتریں گے الیکشن ہوں گے پتہ چل جائے گا. اگر اس شہروں کا ماحول اور ہوتا ہے, انتخابی ایک ہوا چلتی ہے وہ اور ہوتی ہے, پریکٹیکلٹیز اور ہوتی ہیں. ہمارا جو دیکھیے ہے نا, جیسے کہنا چاہیے کوئی آرگنائزڈ ایسا کوئی نظام ابھی تک امریکہ میں ایجاد نہیں ہو سکا کہ آپ الیکشن کا رزلٹ پہلے سے پریڈکٹ کر دیں, یا کسی کو آپ یہ کہیں کہ کوئی انڈسپینسیبل کوئی نہیں ہوتا. اور ہمارے ایک مخصوص تاریخی پس منظر میں چیئرمین پی ٹی آئی نے جو لوگ لے کر آئے تھے, یعنی میں نے آپ کو ابھی جہاں سے بات شروع کی ہے, یعنی کریڈیبلٹی انسان کی کہیں تو ہوتی ہے. ماہد صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پولیٹیشین اتنے بلیک اینڈ وائٹ میں جا کے فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے چونکہ 9 مئی کیا ہے اور جناب ان کی نہ کوئی گراؤنڈ پہ جگہ ہے, نہ ان کی سیاست میں کوئی جگہ ہے, نہ پاکستان کی ریاست میں کوئی جگہ ہے, یہ ممکن ہے؟ ہم یہ اسیوم کر کے چل رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ڈائیلاگ کی بات کی ہے وہ اگلی حکومت کے لیے چاہ رہے ہیں. اس وقت وہ یہ نہیں مانگ رہے, مجھے یقین ہے وہ یہ نہیں مانگ رہے کہ ان کو پاور ملے, اور مطلب ان کے حالات نہیں ہیں اس چیز کے. نواز شریف کے لیے اتنا جو سارا سیٹ ہوا ہے ساری چیزیں, اور جو موقع ان کو دیا جا رہا ہے جو ان سے چھینا گیا تھا, جو ان کا حق ہے. اور میں مانتا ہوں ناجی صاحب کی بات کو کہ سمجھدار پولیٹیشین ہے. چیئرمین پی ٹی آئی سمجھدار نہیں ہے بالکل, اس لیول کے نہیں, کسی لیول کے بھی نہیں ہے. مطلب میں معذرت چاہتا ہوں, ان کو سمجھ نہیں. دیکھیے اتنا کچھ, یہ تو اعتراف فخریہ کیا کرتے تھے کہ وہ سیاستدان گندے ہوتے ہیں اور میں آپ مجھے بتائیں اتنا پاورفل پرائم منسٹر کون تھا پاکستان میں؟ اتنا پاورفل اپوزیشن لیڈر کون ہوتا یا پرائم منسٹر اتنا پاورفل میں نے پرائم منسٹر کو نہیں دیکھا جی بالکل جتنا یہ تھا. تو نہیں ہوا نا ان سے کچھ, بیکاز وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, نہ ہی ان کے پاس ٹیم ہے ڈیلیور کرنے کے لیے. اب تو جو رئیس ہی جو کہتے تھے ٹیم ہے وہ بھی تتر بتر ہو گئے, سارے بھاگ گئے ہیں, سارے روز کسی نہ کسی چینل پہ بیٹھ رہے ہیں. ان کو صرف اصل چیز یہ ہے کہ آپ جتنی کریڈنس میکسیمم دے سکتے ہیں وہ یہ ایٹ لیسٹ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہو, کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ وہ ڈھونڈ لیں گے, ان کا ہیڈیک ہے. داس عمرو صاحب, تو یہ دو سیاسی جماعتیں جو ہیں خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ تجربے کچھ اس طرح ان کے ساتھ بھی ہوئے نا کہ ان میں سے پیٹریاٹ بھی نکلی, وہ جتوئی صاحب کی بھی نکلی اس سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں, اور یہ لگا کہ جی کہ شاید ختم ہو جائے گی. پاکستان مسلم لیگ نون سے پاکستان مسلم لیگ کاف نکلی, آپ کو یہ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں. تو یہ تجربہ جو ہو رہا ہے اس وقت, یہ پرانا تجربے کا وہ آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں فرق بیسیکلی یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں جن کے ہوتے ہیں فالوورز, ٹھیک ہے, جن کے ہوتے ہیں اپنا حامی, ایک ہے سیلیبریٹی جس کے ہیں مداح, ٹھیک ہے, مداح کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں چلا کرتے. دیکھیں آج میرا خیال ہے 50+ ہو گئی پیپلز پارٹی, بلکہ 60 سال کے قریب پہنچ رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ دو ان کے پورا خاندادہ جو ہے ان کے سیاستدانوں لیڈرشپ کا, وہ سارا کا سارا ختم کر دیا گیا. وہ آج بھی کھڑی ہے, اور آج بھی 2018 سے اب تک اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے تھوڑا بہت اپنے آپ کو
नून लीग का आप हिसाब लगाएं, नून लीग से लोग जो इनकलाबी पैदा हुए थे, नून लीग वाले खुद कहते हैं कि हमारे डीएनए में, नून लीग वाले खुद कहते हैं कि हमारे डीएनए में मुज़ाहमत नहीं है, उसके बावजूद खड़ी है नून लीग, क्योंकि वो सियासत कर रहे थे, वो हटधर्म नहीं थे। मसल पावर, देखिए रियासत के खिलाफ मसल पावर इस्तेमाल करके आप सियासत नहीं कर सकते। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुर्तज़ा भुट्टो से, सगे भाई से पहले दिन डिस्टेंस कर लिया था कि नहीं ये मेरी पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा नाजी साहब, मैं जो इमदाद सुमरू साहब ने जिस तरह शुरू में बात की थी कि ये पार्टियां माइनस चेयरमैन पीटीआई, माइनस चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जाके डायलॉग करेगी, तो क्या माइनस चेयरमैन पीटीआई के लिए वो जो चेयरमैन है वो तैयार हो जाएंगे डायलॉग करने के लिए? कमाल है उनके पास ऑप्शन का। मैं तो इस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ जो भी थोड़ी देर पहले फरमाया गया कि वो तो मेरा ख्याल है कि अब बाहर निकलने का कोई बाहर का रास्ता यानी देखने के लिए मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन अगेन उन पर एतबार कौन करेगा, उनकी जमानत कौन देगा? वो मतलब है कि अगर पाकिस्तान से बाहर आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी हुसैन नवाज शरीफ ने पिछले दिनों रिकॉर्ड पे कहा है कि 14 महीने उसको, अब मुशर्रफ के जमाने में उसका क्या कसूर था, उसको उठा के गायब रखा गया, यानी उसको बिल्कुल कैदे तनाई में, उसका कसूर क्या था आज तक उसको मालूम ही नहीं उसके वो 14 महीने कहाँ गए। लेकिन क्या आपने उसके बाद नहीं, लेकिन हुसैन नवाज के आपने कभी कोई इस तरह की आपने उनके मुंह से कोई रियासत के खिलाफ बात सुनी? वो कौमी राज आपने अफशा होते हुए देखा? नवाज शरीफ ने कोई कौमी राज अफशा किया? अच्छा, फिर ये कि राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, परवेज रशीद के साथ क्या हुआ, साद रफीक के साथ क्या हुआ, सलमान रफीक के, एक तवील लाइन है लोगों की। इन तमाम लोगों ने ये तमाम लोग खड़े रहे, ये लोगों के पास अपना मुकदमा लेकर गए, इन्होंने अपने जख्म जाके लोगों को दिखाए, लेकिन क्या इन्होंने कभी रियासत के खिलाफ कोई बात, कौमी राज कोई अफशा किया, साइफर जैसी कोई कहानी इन्होंने कभी घड़ी? इनके पास तो जेन्युइन बहुत सी बातें हैं, ये बता सकते थे, नहीं बताया। ये मैच्योर किसी भी पार्टी की डेप्थ होती है। मैं पीपल्स पार्टी के लिए भी ये बात करूंगा, मैं मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी ये बात करूंगा जी। तो एक पॉलिटिकल कल्चर, एक उससे जो लोग निकलते हैं उनका एटीट्यूड और होता है। मैंने आपको उसकी मिसालें दे दी है। चेयरमैन पीटीआई के पास तो मेरे भाई है ही कुछ नहीं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, फिल वक्त इजाजत दें, बहुत शुक्रिया।